अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वेलकम टू मुकदमा अवाम का मलिया हाशमी के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान की अवाम का एक ऐसा मुकदमा है जो अब आलमी अदालत इंसाफ में उठाया जाने वाला है। उस पर पिछले 24 घंटे से बहुत बहस हो रही थी, बड़ी गर्मा गर्म पॉलिटिकल डिबेट हुई और उसमें कुछ मज़हब कार्ड का भी इस्तेमाल किया गया। कुछ लोगों ने खूब मज़हब कार्ड एक सियासी जमात के ख़िलाफ़ खेला, जबकि उस मज़हब कार्ड को खेलते हुए उन्होंने कहा कि ये सियासी जमात को इतनी मजलूम नहीं, ये हमारे खिलाफ भी माजी में मज़हब कार्ड का इस्तेमाल करते आए हैं। जबकि कुछ लोगों ने इस पर बड़ा न्यूट्रल सा स्टैंस लिया और कहा कि बस जो आपस में लड़ रहे हैं तो लड़ते रहें, जो भी इसका नतीजा निकले हमें बता दिया जाए। इलेक्शन कब होता है, क्या फरवरी में होगा या फिर इस साल में हम तवक्को कर सकते हैं कि इलेक्शन होगा? और अगर 90 दिन की आईनी मुद्दत के अंदर अंदर इलेक्शन नहीं करवा पाता इलेक्शन कमीशन, जो कि काफ़ी हद तक लग रहा है कि नहीं हो पाएगा 90 दिन के अंदर अंदर, तो फिर उसकी कानूनी रेपरकशंस क्या होंगी? क्या आर्टिकल 6 लग सकता है, और अगर लग सकता है तो किस किस पे लग सकता है? इस हवाले से बहुत सी अहम बातें हैं जो आज के प्रोग्राम में हम करेंगे। गुफ्तगू करने के लिए आज के बहुत ही अहम प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे इस्टीम्ड लिस्ट में। आपको अपने मौजूद मेहमानों से मुतारिफ करवा दूं। राजा आमिर अब्बास साहब हमें स्काइप से ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान के मुमताज़ माहिर कानून और सियासी तज्ज़िया निगार। कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं, अगैन अ वेरी रिनाउंड नेम इन पाकिस्तान मीडिया फ्रेटर्निटी। असद साहब, आपका भी ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। हुमायूं इकबाल शामी साहब नाज़रीन हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान इकोनॉमिक फोरम के सदर। आपका भी हुमायूं साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। चूँकि ज़रा आज का मुकदमा कानूनी नौयत का है तो ज़रा आगाज़ करते हैं हमारे माहिर कानून राजा आमिर अब्बास साहब से गुफ्तगू का। राजा साहब, खान साहब का केस आलमी अदालत इंसाफ में उठाए जाने का जो मामला सामने आया, तो इसमें जेफरी रॉबर्टसन के नाम पर खैर खूब बहस हुई। बाद अज़ां पता चला कि वो तो उनका नाम वापस ले लिया गया है और उनको चेंज करके वकील ही बदल लिया है। इससे पहले एक और वकील को भी चेंज किया गया। इस मामले पर राना सनाउल्लाह साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि ये मामला तो आलमी अदालत इंसाफ में लेके जाने का मतलब पाकिस्तान को कटहरे में खड़ा करना है। व्हाट्स योर टेक ऑन द मैटर, लीगल टेक? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि वी हैव टू बी श्योर कि क्या इमरान खान साहब ने ज़ाती तौर पे किसी ऐसी फर्म को इंगेज कर लिया है और वो आलमी अदालत इंसाफ में जा रहे हैं या नहीं। क्योंकि अभी तक तो क्या साराइयाँ ही लग रही हैं, बिकॉज अभी तो उनके वकला को ही उनसे मुलाकात करने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं और फिर जाके कहीं जाके मुलाकात होती है। और इस इशू को कहाँ से रिलीज हुई, क्योंकि जहाँ पे मैं देख रहा था कि पीटीआई के ऑफिशियल जो उनका स्टांस है वो अभी तक इस बारे में कोई वाज़ेह नहीं है कि क्या वो आलमी अदालत इंसाफ में जा रहे हैं। एंड देन ऑन टॉप अगर कोई लॉयर की उन्होंने जो पिटीशन की बात की है, तो उस लॉयर को पहली बात तो ये है कि क्या ये की चॉइस किसकी है, कौन उसको चूज कर रहा है। क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये एक पॉलिटिकल इशू भी है, और पॉलिटिकल इशू में होते हुए अगर तो जैसे कहा जा रहा है कि जी इसको ये पहले के मुख्तलिफ क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट करते रहे, जिसमें वो जौन सा मलाउन था सलमान रश्दी उसको भी रिप्रेजेंट किया। उसके अलावा मुस्लिम लीग नून के कुछ सुनने में आ रहा है, आई एम नॉट श्योर कि उन्होंने रिप्रेजेंट किया या नहीं, जिसमें इसाक डार साहब, उनके कोई भट्ट साहब हैं उनका नाम है और दीगर हैं। लेकिन एज ए लॉयर आई थिंक कि ये चीजें तो मैटर नहीं करती। लेकिन हम अगर अपने पेक्युलर मुल्क के सर्कमस्टांसेस को देखते हैं तो इमरान खान साहब के खिलाफ ये जो मजहबी कार्ड है ये पहले भी खेला गया, और खासकर मुस्लिम लीग नून की तरफ से इस चीज को बड़े जोर शोर से उन्होंने ये खेलने की कोशिश की, और जिसका तस्करा जो चेयरमैन हैं उन्होंने अपने मुख्तलिफ तकारीर में भी किया। एंड अल्टीमेटली जब उन पे असैसिनेशन की अटेम्प्ट हुई तो उसमें भी हमने देखा कि जो स्टांस एक तरफ से आया कि वो जो शख्स गिरफ्तार हुआ था उसने कुछ इसी किस्म की बातें की, और ये दोबारा से उसी तरीके से पैटर्न पे जा रहा है। तो ऐसी सर्कमस्टांसेस में अगर उसके लॉयर की हद तक बात है, पहली तो मैं बात ये समझता हूँ कि अंडर द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस मुझे नहीं पता कि कौन गया है या कौन नहीं गया। इमरान खान साहब की हद तक मैं समझता हूं कि वो गालिबन इस ऑप्शन को
although it's an option available to him, but وہ اس کو اویل نہیں کریں گے, اور وہ اپنے ملک کے جو عدالتی نظام ہے اس میں ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایک فیئر اینڈ فری ٹرائل کا موقع دیا جائے, ایک ایسا ٹرائل کا موقع دیا جائے کہ جس سے میں بھی بتا سکوں کہ فیکٹس کیا ہیں, میرے لائرز عدالت میں اوپنلی آ کے یہ بات کر سکیں, میڈیا بھی آ سکے اور وہ سنے کہ جی یہ جو ٹرائلز ہو رہے ہیں اس میں سبسٹنس کیا ہے اور اس میں جو کورٹ کا کنڈکٹ ہے وہ کس قسم کا ہے. تو ابھی یہ صرف آپٹکس کی حد تک مجھے بات لگ رہی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی ایسی انسٹرکشنز آ چکی ہیں ویلڈ, کیونکہ ہم جب ان کی ویب سائٹس یا دوسری چیزوں کو دیکھتے ہیں جو انٹرنیشنل وہاں کی یو کے کی لا فرم ہے, تو کوئی ایسی چیز ابھی تک اویلیبل نہیں ہے. تو دس از آل آپٹکس, اور ابھی تک اس کو سیاسی کھیل کے طور پہ اپنایا جا رہا ہے, ادروائز کوئی سالڈ اس کے پیچھے ریزننگ نہیں ہے. بالکل صحیح. اچھا اسد صاحب, آپ نے گفتگو سنی راجہ صاحب کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فارمر پرائم منسٹر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے منہ سے ہم نے یہ بات نہیں سنی, ان کے گرفتاری سے پہلے بھی نہیں سنی تھی, اور ابھی تو ظاہر ہے کہ ان کے وکلاء تک ہی ان کی رسائی اتنی مشکل بنا دی گئی ہے, اور وچ از obviously illegal. یہ تو ہر شخص جو بھی قید ہے اس کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے وکیل سے ملے. تو یہ بتائیے کہ اب یہ قیاس آرائیاں ہیں, ان کے پی ٹی آئی کے سینئر رہنما شہباز گل نے یہ ٹویٹ کر کے بات کی تھی, اسی لیے ظاہر اس کو بڑا سیریسلی لیا بھی گیا. آپ یہ بتائیے کہ اگر ان کیس عالمی عدالت انصاف میں معاملہ جاتا ہے تو رانا ثناء اللہ جس طرح کہتے ہیں کہ یہ تو گویا پاکستان کو کٹہرے میں لانے والی بات ہے, ان کیس کانفرمیشن آ جاتی ہے کہ پی ٹی آئی اپنا یہ مقدمہ لے کے جا رہی ہے عالمی عدالت انصاف میں, تو یہ پاکستان کے لیے کیسے بدنامی کا باعث ہو سکتا ہے؟ اس پہ تھوڑا سا اگر آپ روشنی ڈالیں, یا آپ ڈس ایگری کرتے ہوں وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملیہ تھینک یو ویری مچ. دیکھیں, جہاں تک تو اگر صرف آپ پاکستان کی اور پاکستان کو ڈی فیم کرنے کی آپ بات کرتے ہیں, یا جو اس وقت اس پورے ریجن کے اندر جو جہاں پہ پاکستان ٹھہرتا ہے, تو میرا خیال ہے یہ تو ایک پی نٹ ہے اگر آپ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر اگر آپ پی ٹی آئی کو جاتا ہوا دیکھتے ہیں. بٹ آئی پرسنلی بلیو کہ میرا خیال ہے اگر پی ٹی آئی نے یہ سوچا بھی ہے تو ان کو اس راہ پہ نہیں چلنا چاہیے. وائی اٹ از سو, بیکاز ہم سارے پاکستان کے اندر موجود ہیں. پچھلا جو میں اس کو کہتا ہوں کہ بیسیکلی جو 16 مہینے کا ٹینیور تھا, جیکالز کی گورنمنٹ تھی وہاں پر, میں شہباز شریف کی میں بات کرتا ہوں, اور جس بہیمانہ طریقے سے انہوں نے تمام کی تمام ریاستی قوت کو استعمال کیا اپنے مخالفین کو ختم کرنے کے لیے. آئیسس کے نظیر شاید میں بھی آپ کو برما میں کے اندر تو مل جائے, باقی سے ہٹ کے پرابلی کہیں نہیں ملتی. اور یہ تو آپ نے بات کی نا ثناء اللہ کی کہ جو اس نے پریس کانفرنس کی ہے, نون کو تو آپ ویسے ہی آپ سائڈ پہ کر دینا. جو کچھ وہ پاکستان کے ساتھ کر کے چلے گئے ہیں, وہ جو کچھ انہوں نے بویا وہ انشاءاللہ وہ سارے کے سارا کاٹتے رہیں گے. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ 16 مہینے کے اندر ابھی تو عوام ہی کاٹ رہی ہے. نہیں, وہ تو ہم کر رہے ہیں نا, ہم تو ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں. آپ ذرا روڈ کے اوپر چلے جائیں, یس گاڑیوں کو دھام آپ کو کام نظر آتا ہے. پہلے ہوتا تھا اسلام آباد پنڈی کے اندر بڑی بڑی گاڑیاں نظر آتی تھیں, وہ اب چھوٹی گاڑیوں کے اندر کنورٹ ہو گئی ہیں. وائی؟ بیکاز دی کائنڈ کٹسی آپ پی ڈی ایم کی حکومت کو کہتے ہیں. وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے. جو اگلی چیز میں آپ سے کہوں, دیکھیں ہمیں اپنا جو جوڈیشل سسٹم ہے, ہمیں اس سے بہت ساری شکایتیں ہو سکتی ہیں, ہماری بہت ساری ریزرویشنز ہو سکتی ہیں, بٹ اسٹل آئی وڈ سے ملیہ یو ٹرسٹ می کہ میرا خیال ہے ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے, اس کے باوجود بھی اس نے ہر طبقہ فکر کے لوگوں کو ریلیف دی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے یہ پی ڈی ایم کی حکومت اپنے مخالفین پہ حملہ آور ہوئی, اور جس طریقے کے جو انہوں نے ایکشن کیے, اور پھر پنجاب اور سندھ پولیس کو جس طریقے سے انہوں نے استعمال کیا, ہیڈ یور جوڈیشری ناٹ بین دیئر ان دیئر وے, تو میں آپ کو بتاؤں تو میرا خیال ہے ان کے تو شاید یہ بوٹیاں انہوں نے نوچ لینی تھی. پریکٹیکلی میں آپ سے بتاؤں, اور ڈونٹ ایکسپیکٹ نہ پیپلز پارٹی سے اور نہ آپ نون لیگ سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ان کے اندر کوئی جمہوریت کے کسی طرح کے, یا فضل الرحمان کی جو پارٹی ان کے اندر کوئی جمہوریت ان کے اندر پنپتی ہے. دے آر دی ون. آپ یہ اکثر بات سنتے ہوں گے ملٹری ڈکٹیٹرز, ان تینوں سے بڑا کوئی ڈکٹیٹر ان پارٹیوں سے نہیں ہو سکتا. ابھی تو آپ دیکھیں نا یہ کیا ہوا کہ 16 مہینے کا انہوں نے کامیاب مشن پورا کیا, اور اس کے بعد یہ آدھی ایک پارٹی جو ہے وہ دبئی بیٹھی ہوئی ہے, دوسری پارٹی یو کے بیٹھی ہوئی ہے کہ جی اوکے ہم نے اپنا کام سارے کا سارا کر دیا ہے, نئے سرے سے ہم نے جیب میں بھر دی, کیونکہ پاکستان میں اگین انہوں لوگوں کو خریدنا ہے.
अगेन आई वुड गो टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. मैं ये समझता हूँ अगर पीटीआई ने ये डिसाइड किया भी है तो उनको किसी सूरत के अंदर वहाँ नहीं जाना चाहिए. वाई इट इज़ हो, आपके हाई कोर्ट्स मौजूद हैं, लोअर कोर्ट्स मौजूद हैं और आपकी सुप्रीम कोर्ट मौजूद है. एंड आई बिलीव कि अगर सुप्रीम कोर्ट, ये बहुत सारे लोग हमारे पॉलिटिकल जो लोग हैं ना, यही इनको मैं समझता हूँ कि तनाज़ात का बायस लेकर आते हैं, ये इनके ऊपर क्रिटिसाइज़ करते हैं हमारी जुडिशरी के ऊपर. बट यू ट्रस्ट मी, हमारे जुडिशरी ने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को जिस तरह पॉसिबल होता था उनको इंसाफ ये देते रहे, उनको रिलीफ ये देते रहे हैं. तो ये बिल्कुल कोई, मैं आई डोंट बिलीव किसी सूरत के अंदर भी जो पीटीआई का एक तशख़्ख़ुस है, ठीक है, लोग उनके एक लिहाज से पीछे हैं और वो ये सबको फील होता है इस सारी चीज़ का. आई वुड से कि इस सारी स्टेज के ऊपर इफ़ दे डिसाइड टू गो टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तो मेरा ख्याल है वो पीटीआई के लिए एक पॉजिटिव नोट नहीं होगा. लोग इसको एक पॉजिटिव तरीके से नहीं लेंगे, बिल्कुल इनको नहीं जाना चाहिए. हमें तो मैं फ़ील करता हूँ कि जो कुछ इंडिया ने एक्चुअली किया पाकिस्तान के ख़िलाफ़, आई विश के पीटीआई इसके ख़िलाफ़ जाए कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर. जिस तरीके से ये वार ऑन टेरर जो पिछले 22-23 सालों से चली है, अगर और कोई पार्टी नहीं गई, स्टेट ऑफ पाकिस्तान नहीं गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर, तो पीटीआई को चले जाना चाहिए था. पीपल वुड हैव अप्रिशिएटेड मोर. सही. हुमायूं इकबाल शामी साहब, आप पाकिस्तान इकोनॉमिक काउंसिल के सदर भी हैं और पाकिस्तान के माशी मामलात पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं. कल हमने देखा कि मुल्क गिर हड़ताल थी, शटर डाउन हड़ताल थी और लोगों ने अपने कारोबार जो है वो बंद किए सिंबॉलिकली, ये दिखाने के लिए कि इस तरह से काम ज़्यादा देर नहीं चल सकता, जो बिजली के बेइंतहा बिल्स और सारी सूरत हाल. आपको इस सूरत हाल ये किस तरफ जाती नज़र आ रही है? क्या अवाम के लिए कोई उम्मीद की किरण है या अवाम तैयार हो जाएं कि इसहाक डार साहब जो टाइम बॉम्ब लगा गए हैं यहाँ पे, अब बस उसके फटने का इंतज़ार करें? बहुत शुक्रिया आपका. बात देखिए, इसमें मैं समझता हूँ कि हमारी इकनॉमिक तबाही के अंदर तो मुख्तलिफ जितनी भी पार्टीज़ आती रही हैं उन्होंने अपना अपना हिस्सा डाला है. हर पार्टी ने अपना हिस्सा डाला है और उसकी बुनियादी वजह इनकम्पिटेंसी थी, हक़ाइक़ को ना समझना, मामलात को ना समझना. और वो पाकिस्तान की जो ग्राउंड रियलिटी है यहाँ पर, जो इकनॉमिक्स की जिस तरीके से हमारी इकनॉमिक्स रन करती है, वो हमारी इकनॉमिक्स जो है अमेरिका या यूरोप की तरह रन नहीं करती. लेकिन हमारा मसला ये है कि जब भी हम इसके डॉक्टर बुलाते हैं तो वो बाहर से मिलवाते हैं. पहले हम वो डॉक्टर वाफी शेख साहब आए जो वर्ल्ड बैंक से आए, उन्होंने आपके देखा वो एक और तोहफ़ा ले आया स्टेट बैंक का गवर्नर बाकर रज़ा, जिसने डॉलर को बढ़ाना शुरू किया और रुपये को गिराना शुरू किया, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू किया. वो एक अपनी एक वो दे गए. उसके बाद शौकत तरीन जो एक नाकाम बैंकर था उसको ले आए. उसके बाद फिर आप ये देखिए, और उसका पीटीआई को नुकसान ये हुआ कि महंगाई बढ़ी. आपको मालूम है उनका ग्राफ काफ़ी गिर चुका था, वो ख़ुद भी मानते हैं इस बात को. लेकिन उसके बाद जो हालात हुए, जिस तरीके से जो जब ये पीटीएम की जो 16 महीने की गवर्नमेंट है, इन्होंने ये तो बिल्कुल मैनेज नहीं कर सके. और उसके बाद जो नई सूरत हाल अब आ रही है, अब सूरत हाल मैं समझता हूँ उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक आ रही है. ख़तरनाक इसलिए आ रही है कि मैं भी कुछ अर्सा जैसे ही हमारी मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर जो शमशाद बानो साहब आई हैं, जैसे ही आई थी तो मैं इनका ट्रैक रिकॉर्ड देख रहा था कि ये भी वर्ल्ड बैंक से, IMF और इन सारे इदारों के साथ इनका कनेक्शन रहा है. और वो अमेरिका की PhD हैं वगैरह वगैरह जो भी हमारे यहाँ होता है, वो शायद उसी क्रेडेंशियल को देखते हुए इनको लाया गया कि इनका IMF से काबिलियत पे शक है? नहीं, काबिलियत की बात नहीं, काबिलियत की मैं बात नहीं करता. पाकिस्तान में काबिलियत की अपनी एक होती, हर जगह की अपनी काबिलियत होती है. मतलब यह है कि आप एक आदमी को जो है वो डॉक्टर को इंजीनियर की सीट पर बिठा दें. बात ये होती है कि अब हमारे मुल्क के कुछ मारूजी हालात हैं यहाँ, जो आपका जिस तरीके से कि आप करेंसी को डिवैल्यू, अगर मसलन ये करेंसी लास्ट प्रोग्राम में मैंने आपसे बात कही थी कि करेंसी को डिवैल्यू करवाया जाता है. अब करेंसी को डिवैल्यूएशन, मैंने उसी वक्त ये प्रोग्राम, मेरा ट्वीट एक प्राइम मिनिस्टर साहब को मैंने एक ट्वीट किया था अपने फोरम की तरफ से. मैंने कहा ये जो आपने लाया कि आप देखिएगा डिवैल्यूएशन किस तरीके से होगी. ये ट्वीट तकरीबन 3 हफ्ते पहले किया था. उसके बाद आप देखिए कि डिवैल्यूएशन किस तरीके से हो रही है और रोकने की मतलब. और वो जो एक एक्सचेंज कंपनी के बोस्तान खान है, शायद मलिक बोस्तान, उन्होंने ये कहा है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है IMF से एग्रीमेंट कर बैठी है कि 340 पे हमने डॉलर को ले जाना है.
اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آلریڈی ڈالر 100 روپے کم از کم میں سمجھتا ہوں اوور ویلیو ہے. آپ 340 روپے کی یعنی 285 سے آپ 340 پہ لے جائیں گے. تو ابھی یہ جو پیٹرول کی ہائیک ہوئی ہے یہ اس کی وجہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز کی بڑھنا نہیں ہوا بلکہ وہ ڈالر کی ڈیویلویشن کی وجہ سے ہوئی ہے جو آپ کو 16 روپے پڑے. امریکہ میں تو بلکہ سستا ہوا ہے نسبتاً. سستا ہوا ہے. میں بتا رہا ہوں کہ اس وقت دنیا کی مارکیٹ کے اندر پیٹرول مہنگا نہیں ہوا بلکہ شاید تھوڑا سستا ہی ہوا ہو لیکن پاکستان میں بڑھنے کی وجہ ڈیویلویشن ہے. ابھی جو اور پھر ڈیویلویشن کی وجہ سے بڑھے گا. تو آپ اس قسم کی چیزوں کو نہ کریں. یہ آئی ایم ایف کے جن لوگوں کی جو کام کر چکے ہیں جو ان کے ساتھ ایفیلیشن ہے وہ میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان کو صرف تباہ کرنے کا ایجنڈا ہے ان کا اور کچھ بھی نہیں ہے. اسحاق ڈار صاحب کا آپ نے ذکر نہیں کیا کہ وہ بھی کہاں اس کرسی کے مطابق ان کی کیا کوالیفیکیشن ہے ابھی. بلکہ آج میں ان کا ایک کلپ دیکھ رہی تھی جو بطور وزیر خزانہ ماشاءاللہ انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں ان سے سوال کیا گیا کہ جب آپ آئے تو بڑا شور مچا کے ڈار آیا اور ڈالر گر گیا تو ابھی کیا ہو رہا ہے, آپ کیوں نہیں کنٹرول کر پا رہے. تو انہوں نے بڑا دلچسپ اس پہ ایک نقطہ اٹھایا جو میں چاہوں گی آپ کا کامنٹ اس پہ. انہوں نے فرمایا کہ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ میں جس وقت آئی ایم ایف سے مذاکرات کے لیے واشنگٹن گیا, میں امریکہ میں تھا, اچھا بھلا پہلے میں نے کنٹرول کر رکھا تھا لیکن جو ہی میں امریکہ گیا تو ساتھ ہی پیچھے سے کچھ چھپے ہوئے ہاتھوں نے جان بوجھ کے اس کی گڑبڑ کی اور ڈالر کا ریٹ پھر چڑھنے لگ گیا. اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ کچھ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا بھی فیکٹر ہے. یعنی اپنے آپ کو انہوں نے بڑے آسانی سے فیکٹر آؤٹ کر دیا ہے کہ میرا کوئی لینا دینا نہیں, جاگتے رہنا ساڑھے تینا رہنا. اب آپ کا اس اپروچ سے کیا؟ نہیں, وہ بات کسی حد تک اتنی غلط نہیں ہے لیکن ساری مکمل نہیں ہے. انہوں نے اپنا ڈیفینیٹلی اپنا پورشن چھپا لیا. یہ بات تھوڑی سی آپ اگر کھول دیں لیکن اپنا انہوں نے وہ نہیں کر سکے. میں سمجھتا ہوں نہیں, میں چھپے ہوئے ہاتھ میں نے بتایا یہ جو آئی ایم ایف کے باقاعدہ لابنگ ہے یہاں پر پاکستان کے اندر ان کی, وہ باقاعدہ لابنگ کرتے ہیں. میڈیا میں بھی لابنگ ہے ان کی آپ کی اکانومسٹ کے اندر لابنگ ہے, بیوروکریسی کے ہے. اور وہ کہتے ہیں نہیں. اچھا مجھے نہیں سمجھ آتی آج تک, مجھے اتنا عرصہ ہو گیا دیکھتے ہوئے, ہر حکومت کی ایک چیز ہوتی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ کسی طریقے سے ہماری ڈیل ہو جائے, ہمیں کسی طریقے سے قرضہ مل جائے. اور سب سے ہمارا جو بڑا اکانومسٹ بیوروکریٹ سب سے کامیاب فائنانس منسٹر وہ ہوتا ہے کہ جی اس نے آئی ایم ایف سے ہماری ڈیل کر دی, $1 ارب سالانہ کروا دیا. کبھی آج تک کسی حکومت میں مجھے بتائیں کہ کوئی ایک کمیٹی بیٹھی ہے, کبھی کسی حکومت نے اس کے اوپر گیا ہے کہ یہ کمیٹی بیٹھی ہو کہ بھائی یہ بیٹھ کے آپ کوئی چیدہ کہ ہم کیا آئی ایم ایف کے چنگل سے نکل سکتے ہیں؟ اچھا یہ اسد عمر کوئی نہیں جانے کو تیار تھا. دیکھیں جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو اسد عمر جب وزیر خزانہ تھے, ان کے پہلے وزیر خزانہ اس حکومت کے, تو ان پر یہی تو شکوہ تھا اکانومسٹ کو بھی اور کتنے لوگ ان کے مخالفین بھی اعتراض کرتے تھے کہ اسد عمر نے ٹائم ویسٹ کر دیا, یہ 9 مہینے ضائع کر دیے, یہ آتے ہی چلے جاتے تو اتنی سخت شرائط نہ ہوتی. یہی اسحاق ڈار پہ بھی شکوہ تھا کہ انہوں نے آگے ٹائم ویسٹ کیا ہے. دیکھیں اسد عمر کا جہاں تک تعلق ہے, میں اسد عمر کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اسد عمر نے آئی ایم ایف رجسٹ کیا تھا, بالکل رجسٹ کیا تھا. اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اس سے بڑی چیخیں نکلیں گی لوگوں کی, اس کا ریکارڈ موجود ہے اس کے اوپر, بالکل ٹھیک ہے. لیکن اسد عمر کے ساتھ بنیادی جو مقصد تھا وہ اسد عمر فائنانس کا آدمی نہیں تھا, وہ ایک مارکیٹنگ کا آدمی ہے بیسیکلی. اس کو جو بتایا گیا ابھی, اس کو جس طریقے سے جو لوگوں نے آ کے اس کو کیا, اور پھر ابھی ایک شبر زیدی صاحب کا ایک انٹرویو چل رہا تھا پچھلے دنوں کسی ٹی وی چینل کے اوپر, اور میں نے سنا تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے پرائم منسٹر کو کہا کہ ہمیں آئی ایم ایف میں جانا پڑے گا, جب کہ یہ جو اس وقت اسد عمر رجسٹ کر رہا تھا, یہ ان کے اپنے الفاظ ہے کہ میں نے ان کو کہا کہ میں نے اور حفیظ پاشا کون ہے, ورلڈ بینک کے ساتھ رہا ہے پچھلے 10 سال سے. حفیظ پاشا صاحب یہ کہہ رہے ہیں ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے 10 سال سے. پروفیسر اشفاق حسن صاحب بیچارے وہ شکوہ کرتے ہیں کہ میں ان جیسے لوگوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اس ملک کے اندر. میں پچھلے 3-4 سال سے یہ باتیں کر رہا ہوں. بڑا خوبصورتی سے ان ساری چیزوں کو ایکسپلین کیا. میں نا ملیہ 2 چیزیں ایڈ کروں گا. آپ ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں, جس ملک کے اندر یہ ورلڈ بینک آئی ایم ایف والے گئے ہیں اس ملک کو یہ تباہ و برباد کر کے نکلے ہیں. آپ کسی ایک ملک کی اگزامپل لے لیں. اچھا دوسری میں آپ سے عرض کروں, انہوں نے شہباز شریف نے, ہی واز پرائم منسٹر آف پاکستان, یہ اپنے مرتبے سے نیچے گر کے مطلب میں اس طرح کی اور کو بات نہیں کروں گا, اور یہ جس طریقے سے دے ور بیگنگ بیفور دی آئی ایم ایف کہ جی کسی طریقے سے ہمیں یہ پیکیج مل جائے. اینڈ واٹ ہیپنڈ, $3 بلین کے لیے آپ صرف اتنا دیکھیں, ایک سوچ ہوتی ہے نا, $3 بلین 3 سال میں ہے. صحیح. اچھا آگے دیکھیں. نو واٹ ہیپن, آپ نے کیا کیا, ایکسپورٹ اگر آپ 27, 28, 29 بلین ڈالر پہ لے کے جا سکتے تھے, ان کو آپ کھینچ کے پیچھے 16-17 بلین ڈالر پہ لے کر آ گئے. ایک پہلا پوائنٹ ہو گیا. آپ نے کیا کیا کہ جو بیرون ملک پاکستانی تھے, اس پی ڈی ایم کے یہ جو بھیڑیے تھے میں آپ سے کہوں,
انہوں نے ان کو اس طریقے سے فرائٹن کیا کہ انہوں نے کہا اچھا یہ چیز ہے, آپ یہاں ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ سارا کچھ کر رہے ہیں, نو وی ول اسٹاپ سینڈنگ ایون اے سنگل پینی ٹو پاکستان. دو انہوں نے بھیجے, لیکن ہوا کیا, جہاں پہ ہم اس کو فورکس مطلب جو ان ریمیٹنسز تھیں جو اگر 27, 28 یا 29 ارب ڈالر کی آ رہی تھی, وہ گھٹ کے کو 19, 20 ارب ڈالر پہ آ گئے. یعنی آپ صرف یہ سوچیں ان دو چیزوں کے اندر, یعنی آپ کے ایکسپورٹ کے اندر آپ کو 10-11 ارب کا گھاٹا آیا, آپ کو 9 سے 10 بلین ڈالر کا گھاٹا آپ کو ملا جو کہ بیرون ملک پاکستانی بھیجتے تھے, اور آپ 1-2-3 بلین کے لیے ان IMF کے جوتے چاٹتے رہے. اچھا اس کو ہم بالکل آگے کنٹینیو کرتے ہیں, اور راجہ صاحب کی طرف ہم بریک کے بعد ناظرین جاتے ہیں. یہاں پہ چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے جی, شارٹ بریک سے واپس آئیں گے. تو راجہ عامر عباس صاحب سے ذرا پوچھیں گے کہ فارمر پرائم منسٹر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کا رہائی کا کب تک ممکن لگتا ہے معاملہ, اور اگر وہ جیل میں ہی رہتے ہیں اور انتخابات اناؤنس ہو جاتے ہیں اور انتخابات ہو جاتے ہیں, ان کے قید ہوئے, تو پھر وہ پولیٹیکو لیگل سینیریو کس طرح کا دیکھتے ہیں؟ بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ, سی یو آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. بہت ہی انٹرسٹنگ ڈسکشن ہو رہی ہے. IMF پہ بڑی گرما گرم بحث ہوئی پچھلے سیگمنٹ میں. آگے چل کے بھی اس پہ بات کریں گے کہ IMF سے کس طرح جان چھڑائی جائے, اور اگر جان چھڑائی جائے تو پھر ہمارے پاس کیا آلٹرنیٹیوز ہیں, کن پہ ہم سوئچ کر سکتے ہیں. لیکن پہلے ذرا قانونی ایشو پہ بات کر لیتے ہیں, کیونکہ آج کل پاکستان میں وہ جیسے کہا نا محترم جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے دوران سماعت کہ 2023 کا سال عدالتی احکامات پر عمل درآمد کروانے کے اعتبار سے سیاہ ترین سال ہے, اور ابھی تو سال ختم بھی نہیں ہوا, ابھی تو صرف 2 کوارٹرز اس کے گزرے ہیں, اور ابھی آخری کوارٹر جو ہے وہ باقی ہے. لیکن ایک ورڈکٹ ایک طرح سے اپنی آبزرویشن کے ذریعے انہوں نے شیئر کر دیا جو ان کے ذہن میں کیلکولیشن تھی کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ اس طرح سے فلاؤٹ کیے گئے ہوں عدالتی احکامات. راجہ عامر عباس صاحب پاکستان کے ممتاز ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود ہیں. راجہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, یہ بتائیے کہ اب فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے وہ آپ کو کس حد تک ممکن نظر آتی ہے؟ کیونکہ ابھی تک تو یہی لگتا ہے کہ ایک کیس میں اگر رہائی مل بھی جائے تو دوسرے میں پکڑائی, دوسرے میں رہائی تو تیسرے میں پکڑائی. کیا یہ سلسلہ آپ کو لمبا چوڑا دکھائی دیتا ہے, یا اس کا کوئی اختتام نظر آ رہا ہے آپ کو نیئر فیوچر میں؟ دیکھیے ابھی بریک سے پہلے جو اکانومی کی ایسی ڈیٹیریٹنگ سچویشن پہ بات ہو رہی تھی, IMF پہ جو بات ہو رہی تھی کہ کیسے چھٹکارا لیا جائے, اسحاق ڈار کیا کر گیا, اور وہ جو ہمارا وزیر اعظم تھا جو کہتا تھا کہ جی بیگرز آر ناٹ چوزرز, وہ کس انداز میں اس ملک کو تباہی کے دہانے تک لے آئے. ان تمام چیزوں کا تعلق جو ابھی بات کی کرنل صاحب نے کہ جی پولیٹیکل وکٹمائزیشن اپنے عروج پہ تھی پچھلے 16 ماہ میں, یہ اسی کا تسلسل ہم دیکھ رہے ہیں, اور ہم امید کر رہے ہیں کہ اب وہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن یا یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے یہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے اس اکنامک کنڈیشن سے. ہماری اکانومی کبھی بھی درست نہیں ہوگی انلیس اینڈ انٹل کہ جی جو پولیٹیکل ڈی سٹیبلائزیشن ہے اس کو ہم بہتر کریں. لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں, ابھی آپ نے خان صاحب کے مقدموں کی بات کی, کل میں دیکھ رہا تھا کہ وہ لاہور عدالتوں کا آپ نے کہا کہ جی کہ یہاں پہ 2023 جج صاحب نے کہا ہے کہ ایک بہت برا سال رہا. اس کی تازہ مثال آپ کو کل غالباً تھا کہ وہ پرویز الہی صاحب کو جس انداز میں لاہور ہائی کورٹ نے ان کو کہا کہ اریسٹ نہیں کرنا, اینڈ واٹ وی ہیڈ سین آفٹر ورڈز از کہ جناب ایک اسلام آباد کی پولیس جاتی ہے, وہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلوں کو اٹھا کے ادھر پھینکتی ہے, پھر ہم کہتے ہیں کہ جی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کیوں جا رہے ہیں, پاکستان کی بدنامی ہوگی. لیکن کیا پاکستان کی بدنامی ان جو ان سے آپٹکس آئے جس میں ایک سابقہ غالباً ڈپٹی پرائم منسٹر رہ چکے ہیں, وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں, ایک بہت ہی بڑی
سیاسی فیملی سے تعلق ہے. پھر کورٹ ان کو ریلیز کرنے کے نہ صرف آرڈرز دے رہی ہے بلکہ یہ آرڈرز بھی دے رہی ہے کہ کسی اور کیس میں ان کو انوالو یا گرفتار نہیں کرنا. اور ہم کیا دیکھتے ہیں, گاڑی سے ان کو ایسے نکالا گیا. یقین کریں کہ یہ جب قربانی کے بکرے نکالتے ہیں نا گاڑیوں میں سے, وہ بھی اس انداز میں اٹھا کے نہیں پھینکے جاتے جیسے ان کو نکالا گیا. اور کس پہ جی 3 MPO پہ ہمیں خطرہ ہے. یہ لاہور میں موجود ہیں لیکن یہ اسلام آباد میں کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کر سکتے ہیں. واٹ اے نان سینس. یہ جو کس قسم کا جو ڈی سی نے اسلام آباد کے یہ آرڈر کیا, جبکہ وہی ڈی سی صاحب خود کانٹیمپٹ کی پیشیاں بھگت رہے ہیں اور باقی کیسز میں کہ جناب یہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو اگر ہم نے جی اس میں یہ مجھے یہ بتائیے کہ پھر یہ سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ معزز عدالتوں کی حکم دولی کرنا, کم از کم میں بحیثیت صحافی یا عام پاکستانی شہری اور آپ بحیثیت ماہر قانون, وکیل, سپریم کورٹ میں آپ کیسز لڑتے ہیں, پاکستانی عوام کے مقدمے آپ سپریم کورٹ میں لے کر جاتے ہیں, کم از کم ہم آپ تو جرات نہیں کر سکتے یہ تصور کرنے کی بھی کہ ہم عدالتی احکامات کی حکم دولی کریں. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انتظامیہ جس کانفیڈنس کے ساتھ فلاؤٹ کر رہی ہے, نہ صرف کانسٹیٹیوشن کو, اگر آپ الیکشن کمیشن کو دیکھ لیں 14 مئی کو الیکشن کا سپریم کورٹ کہتی ہے اور وہ بات ہی نہیں سنتے. اسی طرح بلدیاتی انتخابات کی بات تو اسلام آباد میں بات ہی نہیں سنی. تو ابھی انتظامیہ جو کچھ کر رہی ہے یہ کیوں اس طرح سے کر رہی ہے, اس کی ریپرکشنز کیا ہو سکتی ہیں, اور الیکشن اگر 90 دن میں نہیں ہوتا تو کیا آپ کو آرٹیکل 6 کی کارروائی ان دی میکنگ نظر آتی ہے؟ دیکھیے جی, انتظامیہ کیوں کر رہی ہے اس کے تو فیکٹرز مختلف ہو سکتے ہیں, لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو کہ اس کا خالی یہ پرپز نہیں ہے کہ اس نے جو اپیلیں لگی ہیں ان کے فیصلے کرنے ہیں, انہوں نے یہاں ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کو بھی دیکھنا ہے, رول آف لا کو بھی دیکھنا ہے. کیا سپریم کورٹ کو نظر نہیں آ رہا کہ لاہور ہائی کورٹ یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز کو اس طریقے سے فلاؤٹ کیا جا رہا ہے؟ لیکن افسوس کی بات ہے کہ سپریم کورٹ کے اپنے آرڈرز, جس پہ ابھی ایک ریویو خارج ہوا جس کو پی ڈی ایم کی حکومت نے اٹھا کے پرے پھینکا کہ جو 90 دن کی الیکشنز کی ابھی آپ بات کر رہی ہیں, یہ تب بھی آرڈرز آئے تھے. یہ 14 مئی کی ڈیٹ بھی اناؤنس ہو چکی تھی, لیکن سپریم کورٹ نے آنکھیں بند کی اور سپریم کورٹ نے کہا کہ جی نہیں, بس پھر اللہ خیر کرے گا. جب یہ بات سپریم کورٹ سے آ جائے گی کہ اللہ خیر کرے گا, دین رول آف لا تو پھر آپ وہاں پہ کیسے امید کر سکتی ہیں کہ پریویل کرے گا. سو اف ناؤ اگین وہی ایک چیز آ چکی ہے. اب کیا آ چکا ہے کہ جی 90 ڈیز میں الیکشنز کروانے ہیں. دس از واٹ دا کانسٹیٹیوشن اسپیکس. لیکن ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس چیز کو جو آئین کہتا ہے اس کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے ایک سب آرڈینیٹ لیجسلیشن, آپ نے دیکھا پی ڈی ایم نے جو قانون سازیاں کی 8-8, 10-10, 12-12 لوگوں نے, وہ کس طریقے سے, ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا نام بدنام ہوگا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں. کیا پاکستان کا نام بدنام نہیں ہو رہا کہ 8 آدمی, 10 آدمی, 15 آدمی بیٹھ کے وہاں پہ قانون سازیاں کر رہے ہیں, اور قانون سازیاں کس قسم کی کر رہے ہیں کہ جی آئین کو آپ چھوڑ دیں, ہم ایک نیا قانون دے رہے ہیں کہ الیکشن کمشنر کو اختیار ہے کہ وہ الیکشن اپنی مرضی سے تاریخ دے دے, الیکشن کمیشن یہ کر دے. سو دیز آر آل میٹرز کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب تک سپریم کورٹ آف پاکستان, اینڈ آئی بلیو کہ جو آنے والے چیف جسٹس ہیں, he is a firm believer of constitution, اور وہ کانسٹیٹیوشن کی ہی ہمیشہ بات کی ہے. میں ان کو بہت عرصے سے بلوچستان میں یہ تھے تب سے, بلکہ لائر کے زمانے سے جانتا ہوں. all eyes are towards him, اور وہ مجھے پوری امید ہے کہ وہ آئین کی بالادستی پہ کسی قسم کی حرف نہیں آنے دیں گے, اور اس چیز کی ریمیڈی لے کے آئیں گے کہ اس ملک میں آئین پریویل کرے, اور الیکشنز کی طرف اگر آئین پاکستان کہتا ہے کہ جانا ہے تو پھر جانا ہے, لیٹ ہیونز فال. اور اگر
پھر وہ ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی زندہ ہو جاتا ہے, دین فورگیٹ اباؤٹ کہ جی اکانومی آپ کی درست ہوگی, دین فورگیٹ اباؤٹ کہ ہیومن رائٹس کی یہاں پہ کوئی ڈھیر کریں گے اس کی چیزوں کو. اچھا یہ راجہ صاحب میں آپ کی طرف واپس بھی آتی ہوں. ایک بڑی انٹرسٹنگ بحث ہوئی اور میں نے اس ہفتے کی پروگرامز میں مختلف ماہرین قانون کی رائے اس حوالے سے لی. آپ کی بھی رائے ہم لیں گے کہ جب معاملہ آ جاتا ہے کانسٹیٹیوشن کا اور آرٹیکل اور الیکشن ایکٹ کی ترمیم کا, تو اس میں کیونکہ اس وقت جو الیکشن ڈیلے کرنے کے موقف کی تائید کر رہے ہیں لوگ, سیاستدان, ماہرین قانون, مبصرین, تجزیہ نگار, وہ سہارا لیتے ہیں کہ جی الیکشن ایکٹ کی جو ترمیم ہے, تو اس میں بھی آپ سے بات کریں گے کہ اس میں بھی سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن سے اس کا بھی آغاز ہوتا ہے, ترمیم کا بھی, لیکن پریویل کیا کرے گا. پہلے ذرا تھوڑا سا آپ دونوں کا بھی موقف ذرا لیتے ہیں اس پہ, کیونکہ جو قانونی ایشو ہے وہ تو آج کل پاکستان کی سیاست پہ اتنا زیادہ اثر انداز ہو رہا ہے کہ اس پہ بات کرنی بہت ضروری ہے جب آپ سیاست میں بات کرتے ہیں. کرنل اسد صاحب آپ یہ بتائیے کہ ابھی جو آپ موجودہ صورتحال دیکھتے ہیں, جیسے ابھی راجہ صاحب نے بات کی کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ ایک ایسی عجیب سی کھچڑی پک گئی ہے, اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کہ اپ کمنگ چیف جسٹس ہیں, مجھے اعتزاز احسن صاحب نے پورا مہینہ پہلے میرے پروگرام میں ایک بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ ول سرپرائز دیم آل. یہ جن کا خیال ہے نا, جو کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ آئیں گے تو بندیال صاحب چلے جائیں گے, تو بندیال ہمارا بندہ نہیں تو ہمارا بندہ آ رہا ہے, جو یہ انفارمل ڈسکشنز ہوتی ہیں, انہوں نے کہا تھا قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ کسی پارٹی کے نہیں, وہ کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آپ کو کیا لگ رہا ہے آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ ایٹ دا مومنٹ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ملک میں کسی طرح کا کوئی کانسٹیٹیوشن پرسسٹ نہیں کرتا. اگر یہ ہوتا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب کے پی کے اندر تو ود ان 90 ڈیز الیکشنز ہونے چاہیے تھے, سرٹلی نہیں ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے رسپانسبلٹی تو آپ جس پہ بھی ڈالیں, بٹ دیکھا جائے تو چیف الیکشن کمشنر ہے کہ جب سپریم کورٹ نے وہ احکامات دیے کہ آپ مئی کے اندر الیکشن کرائیں پچھلے سال, اسی سال میں, تو انہوں نے نہیں کرایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر ڈیسیجن تو ایک لحاظ سے آنا ہے. اٹ از ناٹ اونلی چیف الیکشن کمشنر, یو نیور نو, ڈیسیجن وہ آتا ہے تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایون شہباز شریف کو بھی ایک لحاظ سے نااہل کیا جا سکتا ہے. نو واٹ وی سے, ایک تو یہ ہو گیا نا کہ یعنی جب لوگ اقتدار کے اندر ہوتے ہیں ان کی پرائرٹیز مختلف ہوتی ہیں. دیکھیں اگر آپ پی ڈی ایم کی بات کریں, وہ حکومت کے اندر آئے, واٹ واز دی پرپز, کیا اس کا سلوگن تھا کہ جی ہم مہنگائی ختم کریں گے. ہاں مہنگائی انہوں نے اپنے لیے تو ختم کر دی, یعنی وہ مزید ارب پتی ہو کے سارے چلے گئے ہیں, اپنے مقدمے سارے ختم کر دیے, بٹ ناٹ ایون جس کو کہتے ہیں کہ ایک سنگل قانون ایسا انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر پیش کیا ہو کہ مجھے آپ کو, ہم پاکستانیوں کو کسی طریقے سے کوئی ریلیف پرووائڈ کرتا ہے. جی بالکل, دس از واٹ اٹ از. بالکل. تو ایک تو میں یہ ضرور آپ سے کہوں کہ بالکل جس طرح آپ نے کہا, آئی ہیو لاٹ مینی ہوپس بیسیکلی بالکل قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے, کہ وائی بیکاز اب وہ ٹائم آ گیا ہے جہاں پر ہماری جوڈیشری چاہے کسی لیول کے اوپر بھی, دیکھیں نا, ایک وٹ ٹاک آف آپ چیف جسٹس کی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کی بات کرتے ہیں, آپ چلے جائیں ایک مطلب ایک لوور لیول پہ جاتے ہیں, ایک سول جج ہیں, ایک سینئر سول جج ہیں, لیٹ می ٹیل یو, ان کا ڈیسیجن از سپوز ٹو بی حرف آخر, اور اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ عمل درآمد کی, اور ہوتا ہے اس کے اوپر عمل درآمد, اور لوگ سچی بات میں بتاؤں ان ساری چیزوں سے اتنا ڈرتے ہیں, ہم آپ جس کا آپ کوئی تصور نہیں کر سکتا. وہ جو قانون کی حکمرانی ہے ود ان دی کانسٹیٹیوشن, میرا خیال ہے اس کو بالکل کیا جانا ضروری ہے. یہ جتنی انہوں نے ترمیمیں ایک لحاظ سے کی, ٹھیک ہے, کبھی 18 لوگ ہیں, کبھی 19 لوگ ہیں, بہت سارے لوگ اس پہ کس طرح سے گئی ہیں, یہ آپ نے کبھی دیکھی ہے؟ یہ میرا خیال ہے جب انہوں نے نا جس طرح کے سکے چلائے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ, اسپیشلی نون لیگ نے, دے کیم بیسیکلی ود اے پرپز. یہ میں آئی ڈونٹ کال دیم کہ جی یہ کوئی پولیٹیکل لوگ ہیں, دے ور کرمنلز آئی وڈ سے. انہوں نے جس طریقے سے پاکستان کو لوٹا, پاکستان کی زندگیوں کو برباد کیا, اور جس طرح کے آپ دیکھیں نا انہوں نے جو ایگریمنٹس کیے ہیں, پھر اگین آپ ریفر ٹو آئی ایم ایف, یعنی آپ سوچیں آئی ایم ایف کہتا ہے جی کہ آپ جو ہے وہ بجلی کا یونٹ 90 روپے پہ لے کے جائیں گے, آپ ڈالر کو 340 پہ لے کے جائیں گے. اچھا جی ہم آپ کو قرض دیتے ہیں, ان کو تھوڑی سی بھی کوئی شرم حیا آئی کہ یہ کس کے لیے کر رہے ہیں, کس کے خلاف کر رہے ہیں, اس سے ایفیکٹ کون ایک لحاظ سے کرے گا. آپ یقین مانیں ملیہ جی, میں لے کے جاؤں, لوگوں نے اپنے کاروبار بند کر دیے ہیں, وہ نہ بجلی کے بل دے سکتے ہیں, اور میں نے لوگوں کو پریشان اور روتے ہوئے دیکھا ہے. اور اب ٹرینڈ یہ چل رہا ہے, اچھا بھی اب جس کے پاس پیسے ہوں گے تو ہو سکتا ہے وہ اے سی چلا سکے. آئی وڈ سے آپ اپنے پاس پڑوس میں دیکھیں, انڈیا کے اندر دیکھیں, ہم سارے باتیں کرتے تھے افغانستان کا یہ ہو گیا وہ ہو گیا,
लुक एट इट, अफ़गानिस्तान ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है अपने लोगों को कि लुक देयर इज़ नो नीड ट्रैवलिंग टू पाकिस्तान, वहाँ पे पॉलिटिकल टर्माइल है, स्टेट ऑफ एक अनसर्टनिटी है और आपकी जान को ख़तरा हो सकता है। इट इज़ नॉट ओनली अफ़गानिस्तान, आप यूरोप के ममालिक ने भी इस तरीके से सारा कुछ किया। भाई व्हाट इज़ आवर फॉल्ट, व्हाट आर वी डूइंग, व्हाट इज़ हैपनिंग बेसिकली इन पाकिस्तान। और कोई ऐसी बात नहीं, आप यकीन माने मैं आज भी कहता हूँ, और आप इसको देख लें कि IQ लेवल के अंदर हम पाकिस्तानी वी आर फार बेटर देन इंडियंस, इवन बांग्लादेश। मैं रीजन की सिर्फ आपसे बात कर रहा लुक्स हूँ, वाइज भी ठीक है। जरा पाकिस्तानी खूबसूरत भी हैं, क्या ख्याल है राजा साहब? जरा पाकिस्तानी ज्यादा प्यारी कौम है। तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि मेरा ख्याल है हमारे साथ बहुत ज़्यादती एक लिहाज से हो चुकी है, और हमारे इन पॉलिटिकल वल्चर्स ने ज़्यादती की है इस ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलके। और आई विश कि मतलब इनको किसी तरीके से काजी फायज ईसा साहब कटहरे में लेकर आएं। बिल्कुल सही। हुमायूं शामी साहब, ब्रेक से पहले बात हो रही थी, आपने IMF का बता रहे थे कि क्या क्या तबाहकारियाँ होती हैं, और हम तो जी रहे हैं प्रैक्टिकली, पूरी पाकिस्तानी कौम 23 करोड़ आवाम इस वक्त जी रही है तबाहकारियाँ। एंड नॉट जस्ट पाकिस्तान, हर वो मुल्क जिसने IMF को ऑप्ट किया, हमारा हमसाया मुल्क भारत सिर्फ ज़िंदगी में एक दफ़ा वो गया IMF के पास, और अपने मुकर्ररा मुद्दत से पहले IMF प्रोग्राम ख़त्म करके उसने कहा थैंक यू वेरी मच। उसके बाद आज तक भारत दोबारा कभी IMF नहीं गया। आप ये बताइए कि अगर पाकिस्तान इन केस कोई ईमानदार लीडरशिप हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बाद को अच्छे लोग आ जाएं, तो IMF के पास ना जाके ऑल्टरनेट ऑप्शंस क्या हैं? देखिए, पहली बात तो आप ये देखें कि IMF साहब को मिलता क्या साल में? महंगाई, $1 बिलियन अ ईयर कर्जा, Terrible. एड नहीं मिलती, कर्जा मिलता है $1 बिलियन अ ईयर। अब $1 बिलियन अ ईयर आपकी, मेरा मतलब है कि मुझे समझ नहीं आती कि हमें तो रेकोडेक पे $10 बिलियन का तो जुर्माना हो गया था, हमें वो भी हम सह गए। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो जिस तरीके से, देखिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जिन चीज़ों की करने की, वो ये है कि आप ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं कि जिससे एक्सपोर्ट जो है वो यहाँ की बढ़े। पाकिस्तान में जो पोटेंशियल है, जो ग्रोथ का पोटेंशियल है, इस रीजन में किसी मुल्क के पास नहीं है। ये बांग्लादेश, अफगानिस्तान या इंडिया के पास वो पोटेंशियल नहीं है जो पाकिस्तान के पास ग्रोथ का पोटेंशियल है। सही। जितने फंडामेंटल्स पाकिस्तान के पास हैं, जितनी पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ किसी मुल्क के पास नहीं। इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन देख लें, इसकी आप टेरेन देख लें, इसकी एग्रीकल्चर देख लें, इसकी आप मौसम देख लें, इसके मिनरल्स देख लें। मसला सिर्फ मैनेज करने का, गवर्नेंस का। IMF के पास ना जाएं तो क्या करें? देखिए, IMF के पास, मैंने तो आपको बताया कि $1 बिलियन अ ईयर का है सारे का सारा। लेकिन इससे जान कैसे छूटे? जान It's not about money, जब it's तक about इसकी the power. आप, मैं बता देता हूँ। देखिए, मैंने आपको बताया एक्सपोर्ट का तो 2013 में आपकी जो एक्सपोर्ट्स थी ना, वो थी $25 बिलियन जी, और 18 में रह गई 23 बिलियन, और वो 18 में जाके शायद 21 से 22 पे आ गई हाँ थी। जी, जी। ठीक है जी। अगर आप 10% एक एवरेज ग्रोथ है, जो कि नॉर्मल एक ग्रोथ होती है, जो पाकिस्तान के लिए कोई मुश्किल नहीं, पाकिस्तान इससे भी ज़्यादा कर चुका है। अगर आप 10% की एवरेज ग्रोथ लगाते हैं ना, कि 2013 से आगे आज 10 साल गुजर गए, तो इस वक्त आपकी नहीं, इस वक्त आपकी जो एक्सपोर्ट है वो तकरीबन 60 बिलियन पे चली जाती है, आपकी डबल हो चुकी होती है, डबल से भी ज़्यादा हो चुकी होती है इस वक्त तक। अच्छा, अगर आपकी 60 से और प्लस आपका 25 के करीब आपका रेमिटेंस आती है, तो 85, तो आपकी तो सारी लाइबिलिटीज़ ख़त्म हो जाती हैं। दूसरी बात ये है, अब ये जो चीज़ें हैं आपकी, कि जो आप ये देखें, अगर आप फौरी तौर पर एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सकते, तो कम से कम वो जो इंपोर्ट की जो चीज़ें आप मुल्क के अंदर बना रहे हैं, बिल्कुल मैंने लास्ट टाइम भी ये बात की थी, जो अब मसला ये है कि आपने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखा है चाइना के साथ, तकरीबन $14 बिलियन का डेफिसिट आपका हर साल चाइना के साथ है। $14 बिलियन आप हर साल चाइना को बेचते हैं। मतलब ये हकीकत है, ये मैं आपको बता, जो $14 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट सिर्फ चाइना के साथ आपका है। और वहाँ से क्या किया जाता है, फर्नीचर भी आता है, क्राकरी भी आती है, आपके घर की टाइल्स आती हैं, स्विच आते हैं। ये चीज़ें पाकिस्तान में बनती नहीं है क्या ये ग्लास बनाना ये पाकिस्तान में नहीं बनते? वो काम करना पड़ता है ना जी, काम नहीं करना पड़ता। आपने वो सारे का सारा एक उनको उन पे टैक्सेस लगा दिए और इंपोर्ट को फ्री कर दिया आपने, तो नतीजा ये होगा कि वो आपका अपना मुल्क अपनी इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया, डूइंग बिजनेस नेगेटिव में कर दिया। आप इन चीज़ों को ठीक करें, आपको करना है थोड़ी सी इंपोर्ट को कम कट करें और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए पाकिस्तान में लातादाद पोटेंशियल है। देखिए, हमारा तो अब यहाँ पर एक गाड़ी, अब पिछले कब से गाड़ियाँ पाकिस्तान में बने, 30 साल हो गए गाड़ियाँ बनते हुए।
30 سال میں ان کو ایک ریبیٹڈ ریٹ مل رہا ہے، لیکن کسی نے یہ ایک گاڑی آج تک پاکستان سے ایکسپورٹ نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں جی ہم نے یہیں بیچنی ہے. کیوں بھائی آپ بنائیں تو بڑی. یہی تو چیزیں میں یہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس قسم کی جب مافیاز یہاں پر رن کر رہے ہوں، مافیاز گرپ کیے ہوئے ہیں ساری چیزوں کو، پورے سسٹم کو ہر آدمی اپنا پیسہ اپنا لگانے، مافیاز نے ان کو خرید رکھا ہے، تو پھر آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ اس میں تھوڑی سی بات ہلکا سا ہمایوں صاحب کی بات آگے بڑھا دو. مافیا کی جو نے کہا، آپ دیکھیں آئی پی پیز کے اندر کون سی فیملیز ہیں، ایل این جی کی امپورٹ کے اندر کون سی فیملیز ہیں، کون سے لوگ ہیں جو کہ چینی برآمد کرتے ہیں، کون سے لوگ ہیں جو گندم برآمد کرتے ہیں پھر درآمد کرتے ہیں. یہ وہ ایک پورا گینگ ہے جس نے پورے ملک کو قبضہ کیا ہوا ہے. ساتھ ہی آئی ایم ایف سے لون لیتے ہیں، اور آئی ایم ایف کا لون میرے آپ کے اوپر تو نہیں خرچ ہو رہا ہے. بالکل. اچھا، اور اس میں سب سے بنیادی بات یہ بھی ایک بڑا افسوسناک پہلو ہے کہ مافیا جو ہے اس کو، یعنی اب عمران خان گورنمنٹ تھی، ٹھیک ہے، عمران خان کو اگر آپ باقیوں سے کمپیئر کریں، کوئی جو بھی کہے، ہر شخص کو ڈیپ ڈاؤن ان سائڈ پتہ ہے کہ وہ اس مافیا کی طرح کا چور نہیں ہے، کرپٹ نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ عمران خان گورنمنٹ میں بھی یہ رزاق داؤد صاحب جب تھے، ٹریڈ یہ کامرس کا دیکھتے تھے معاملہ، تو اس میں بھی بیچارے پاکستان کے بزنس مین سر پکڑ کے روتے تھے. یہ ابھی آپ بات کریں نا گاڑیوں کی، پرسنل انٹرسٹ آتا تھا رزاق داؤد کا. بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے. ایگزیکٹلی یہی بتا رہی ہوں کہ گاڑیوں کی امپورٹ جناب جاپان سے جو سستی گاڑیاں آتی تھیں یا دوسرے ملکوں سے، ان کو کر دیا بین کہ پاکستان کی انڈسٹری کو پروموٹ کریں. ویری گڈ. لیکن اس میں جب تھوڑی سی ریسرچ کی، میں نے اس پہ پوری سٹوری کی تھی 2020 میں، اس پہ جب جناب اس کو ڈیلو کیا گیا اس کے اندر، تو دیکھا گیا کہ جو 3 مین پلیئرز ہیں پاکستان کے اندر گاڑیاں بنانے والے، وہ مینوفیکچررز تو ہیں نہیں، وہ تو کار اسمبلرز ہیں. وہ تو صرف باہر سے امپورٹڈ جو را مٹیریل ہے اس کو صرف آ کے وہ جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں جی پاکستان میں تیار ہو گئی. تو اگر را مٹیریل امپورٹ کرنے کی اجازت ہے اتنا مہنگا، جو 70% ان کا امپورٹ ہو کے آ رہا ہے، 50% امپورٹ ہو کے آ رہا ہے، تو صرف اسمبل کرنے کا نام تو مینوفیکچرنگ نہیں ہے نا جی. میں اس سلسلے میں ایک چیز آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ میں پبلک سیکٹر میں رہا ہوں، انڈسٹری منسٹری تو مجھے معلوم ہے کہ یہ میں نے یہ دیکھا وہاں پر جب یہ پالیسی بنی، جو اس کے ساتھ ایک ڈیلیشن پالیسی بنی تھی منسٹری انڈسٹری آج بھی موجود ہے. وہ یہ تھا کہ آپ ہر سال 10% ڈیلیشن بڑھائیں گے، 10% اپنا کمپوننٹ بڑھائیں گے. اس کے مطابق آپ کی جتنی انڈسٹریز آج تک ان کو 100% پاکستان میں بنانی چاہیے تھی، لیکن ابھی تک شاید 30-35% سے اوپر نہیں جا سکے. اس میں بھی ٹائر ہوتے ہیں، وہ آگے پیچھے کے وہ چیزیں اس قسم کے بمپر لگا دیے، کوئی ربر پارٹس ہیں، لیکن کسی نے روکا ان کو، کسی نے چیک چیزوں کو کہ وہ ڈیلیشن کیوں نہیں ہوا. اچھا شامی صاحب، ہم تھوڑا سا اس کو کنٹینیو کرتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین یہاں پہ وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو ذرا غور کریں گے نقطوں پہ کہ آئی ایم ایف پہ تو ہم بہت تنقید کرتے ہیں، لیکن ہماری یہ جو پچھلی 16 ماہ کی حکومت تھی جس نے کپڑے بیچ کر لوگوں کو آٹا دینا تھا سستا، وہ کابینہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی کابینہ، یعنی 75-80 لوگوں پہ مشتمل کابینہ بنانے کا مشورہ بھی کوئی آئی ایم ایف نے تو نہیں دیا تھا نا. تو کوئی اپنے حصے کی بھی ذمہ داری تھوڑی سی محسوس کرنی پڑے گی. بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو راجہ عامر عباس صاحب کی طرف بھی چلیں گے اور ان سے بھی ذرا ایک دو اہم قانونی نکتے پوچھیں گے. سی یو آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین، آخری سیگمنٹ ہے. چلتے ہیں راجہ عامر عباس صاحب کی جانب، پاکستان کے ممتاز ماہر قانون. راجہ صاحب، ہم نے مختلف ایشوز پہ تو بات کر لی، آئی ایم ایف سے لے کے پاکستان کے مختلف قانونی پہلوؤں پہ بڑا غور کیا اور آپ کی ایکسپرٹ لیگل رائے بھی لی. اب یہ بتائیے کوئکلی آخر میں، کیونکہ ہمارے پاس وقت کی قلت ہے، تو لاسٹ کویسچن آپ سے میرا یہ ہے کہ یہ بہت بحث کی جاتی ہے کہ فارمر پرائم منسٹر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے وکلا نے کیس کو اس طرح سے ہینڈل نہیں کیا جس طرح سے ان کو کرنا چاہیے تھا، مختلف کیسز کو ان ٹرمز آف سیکنگ پری اریسٹ بیل ان دی ارلیسٹ پاسبل فیز. اس پہ آپ کی کیا قانونی رائے ہے؟ دیکھیے، پری اریسٹ بیل کس چیز میں ہوتی ہے؟ پری اریسٹ بیل تو تب ہوتی ہے کہ آپ اریسٹ نہ ہو. ہی از آلریڈی اریسٹڈ. تو اریسٹ بھی ایسا ہوا کہ 15 کو ایف آئی آر کٹی. ہاں، ان کے وکلا کو پتہ نہیں چلا، لیکن ان کے ذہن میں یہ بات ضرور ہونی چاہیے تھی کہ جب ایک ایف آئی اے کی ٹیم جاتی ہے انویسٹیگیشن کے لیے
اٹک جیل میں تو انویسٹیگیشن یا پولیس اسی وقت پوچھ سکتی ہے کسی بھی شخص سے کہ جب وہ انڈر انویسٹیگیشن ہو. تو ان کو سمجھ آ جانی چاہیے تھی کہ پولیس آئی ہے, وہ پوچھ رہی ہے, تو یہ جج صاحب کے پاس چلے جاتے کہ بتائیے آپ نے کیا کوئی ان کی کسٹڈی دی ہے. لیکن وہ بات جو سی ہے وہ اگر مس ہوئی. تو اب دوسری بات یہ ہے کہ وکلا کی ٹیم جو بھی کر رہی ہے, اگر وہ یہاں سے ریلیز ہوتے ہیں تو نیب تیار بیٹھی ہے, ایک اور کیس میں ان کو اریسٹ کر لیا جائے گا. وہ نیب بھی بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ. پھر جو پرانی حکومت تھی وہ بڑا رونا روتی تھی کہ جی یہ ان کا ریمانڈ کا بہت زیادہ پیریڈ ہے, تو اس کو 14 دن کیا. تو ایک پرسن اسپیسیفک اس کو انوالو کرنے کے لیے راتوں رات جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر تھے, پریزیڈنٹ تھے, چیئرمین سینٹ, ان سے انہوں نے پاس کروایا بل اور کہا کہ نہیں 30 دن کا ریمانڈ ہوگا اور ڈیورنگ انکوائری بھی چیئرمین اریسٹ کر سکتا ہے. یہ قانون بن گیا؟ سچویشن قانون بن گیا راجہ صاحب؟ جب آرڈیننس آ گیا تو اٹس اے لا. جی, آرڈیننس پریزیڈنٹ نے رات کو 12 بجے سائن کر دیا تھا کیونکہ الوی صاحب اس وقت جہاز میں تھے اور وہ پہنچنے والے تھے, تو انہوں نے کہا جلدی سے ابھی اس کو سائن کر دیجئے. تو ایسی سچویشن میں آئی ڈونٹ بلیو کہ اس پہ ہم بحث کرتے رہیں کہ جی ان کی بیل ہو جانی تھی, قانونی ٹیم نے یہ کرنا تھا. وہ بھلے سے بیل کرا لیں, وہ اگلے کیس میں پھر آپ کو اندر ملیں گے. اس کا حل وہی ہے کہ پولیٹیکلی آل سین مائنڈ شوڈ سٹ ٹوگیدر اور اس کو سولوشن کی طرف لے کے جائیں. اس قسم کی جو پرسیکیوشن ہو رہی ہے, آئی وڈ ناٹ کال اٹ پروسیکیوشن, تو اس سے کوئی فائدہ نہیں مل رہا ملک کو. اور ملک یقین کرے نہ آپ کی اکانومی درست ہوگی, نہ یہ چیزیں ہوں گی, اور آئی ایم ایف اور یہ دیگر, اب وہ اس کو نہ آپ کے غریب آدمی کو پرواہ ہے, نہ الیکٹرکسٹی کے بل کی پرواہ ہے. انہوں نے تو ٹارگٹ کو چور کیا ہوا ہے, اور جو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے, ابھی کرنل صاحب کہہ رہے تھے کہ ہماری قوم کا آئی کیو بہت اچھا ہے, تو وہ آئی کیو آئی وش ہمارے جو اشرافیہ ہے اس کا بھی اچھا ہوتا کہ سمجھتے کہ ہم کس بہت بڑے ٹریپ میں پھنستے جا رہے ہیں, اور انٹرنیشنل فورسز, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کیا چاہ رہی ہے اس علاقے میں, اور پاکستان نے اس ٹریپ سے نکلنا ہے. بہت بہت شکریہ راجہ عامر عباس صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اسد محمود صاحب آپ ہمارے ساتھ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہمایوں اقبال شامی صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. تینوں معزز مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے آج کا پروگرام دیکھا, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اور اگلے جمعے کے روز رات 8 بجے انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.